बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम कबायली इलाकों के हवाले से बात करते हैं, हम बलूचिस्तान पे बात करते हैं, हम मामलात डिस्कस करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जी सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है और बाज़ औक़ात यहाँ तक सिलसिला चला जाता है कि बाज़ अज़ला और बाज़ रीजन्स ऐसे हैं कि वहाँ पे ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि जी ये इलाके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, ये हाथ से चले गए हैं। अब इसी किस्म की सूरत हाल जो है आज़ाद कश्मीर से ख़बरें आ रही हैं। बहुत सारी ख़बरें आप तक पहुँच चुकी हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। आपको मालूम है कि 15,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ये आज़ाद कश्मीर पहुँच चुके हैं मुल्क के दीगर हिस्सों से। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि 15 के लगभग या 16 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं जिनमें पुलिस और रेंजर्स के लोग शामिल हैं, इनको अगवा कर लिया गया है। जो अवामी एक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, इनके कारकुनों की जानिब से ये काम किया गया है। ये सूरत हाल और फिर ये जो पुरतशद्दद मुज़ाहरे हुए हैं, इनमें एक कारकुन की शहादत भी हुई है, नुकसान हुआ है और मज़ीद नुकसानात का भी ख़दशा पाया जाता है। अब सूरत हाल क्या है? क्या आज़ाद कश्मीर वाकई काबू से बाहर हो रहा है? और ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तों की बात हो रही है, ये असल में मामला क्या है? ये पूरी तफसील मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है, क्योंकि इस मामले पर नज़र रखने वाले और इन रिपोर्ट्स से आगाही रखने वाले तो जानते हैं कि 12 जो महाजरीन की नशिस्तें हैं, ये क्या मामला है। लेकिन बाकी पाकिस्तान के वो हिस्से कि जो आज़ाद कश्मीर के मामलात से ज़्यादा या उन मामलात में दिलचस्पी नहीं रखते या उनको किसी न किसी तरह यानी मुकम्मल मालूमात नहीं मिलती कि मसला क्या है, ये जो अवामी एक्शन कमेटी है इसकी डिमांड्स क्या हैं, इसके मुतालबात क्या हैं। और ये मैंने सारा मामला आपके सामने रखना है। और वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, कि जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं, जो वहाँ पे जो कानून साज असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन सी सियासी जमात है? तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जब भी इलेक्शन होता है तो ये इन महाजरीन की नशिस्तों पे जब ये नशिस्तें ज़्यादा तादाद में हासिल कर ली जाती हैं तो फिर इन नशिस्तों की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बन जाती है। अब वो लोग कि जो आज़ाद कश्मीर रेगुलर जाते नहीं हैं या जिनकी पैदाइश पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में हुई है, कभी वो आज़ाद कश्मीर गए भी नहीं हैं, वो भी वोट डालने के अहल हैं और वो भी इस अहल हैं कि वो ये फ़ैसला कर सकें कि आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत होनी चाहिए। ये सारा मामला मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपकी आगाही के लिए आपके सामने रखना है कि मामला है क्या। और चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर भी, और इंडियन मीडिया में बड़ा एक अजीब व गरीब अंदाज से इसको पेश किया जा रहा है। पिछले साल आपको याद होगा कि कश्मीर में एहतजाज शुरू हुआ था, वहाँ पे 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली फ़राहम की जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या आपको ये मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं ये जब बिजली का बिल देते हैं तो फ़ी यूनिट ये 3 रुपये अदायगी करते हैं। और जब हम बिजली के हवाले से बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से ये आवाज़ें उठती हैं कि हम बहुत कम लागत में बिजली बनाते हैं और महंगे दामों वापस ख़रीद लेते हैं, और वो भी बिजली हमें पूरी नहीं मिलती। आज़ाद कश्मीर में जब लोगों ने एहतजाज किया और ये अपने मुतालबात मनवा लिए, 3 रुपये फ़ी यूनिट उनको बिजली मिलती है और आटे पे उनको सब्सिडी मिलती है। आटा आपको पता है पंजाब से ज़्यादातर इसकी सप्लाई होती है। अब एक मैं मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से मैं आपके सामने रखूं। ये तारिक फ़ज़ल चौधरी जो एक अहम रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, हुकूमत में काफ़ी एक अहम हिस्सादार हैं, इन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है। ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि आपको ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाए कि क्यों ये मुतालबा माना नहीं जा रहा, क्यों हुकूमत जो है ये अब ताकत का इस्तेमाल तो करेगी लेकिन ये मुतालबा मानेगी नहीं। उन्होंने लिखा है तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कि एक चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि ये महाजरीन की जिन नशिस्तों की बात हो रही है ये आज़ाद कश्मीर के महाजरीन नहीं हैं, बल्कि ये मकबूजा कश्मीर के महाजरीन हैं जो पाकिस्तान में आबाद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर के मसले पर अभी इस्तिस्वाब राय होना है, तो हम कैसे मकबूजा कश्मीर के महाजरीन की नुमाइंदगी ख़त्म कर दें? आज़ाद कश्मीर हुकूमत 60 अरब रुपए सालाना कमाती है, जबकि 325 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान देती है। इससे ज़्यादा भी ज़रूरत हुई तो देंगे, ये कोई एहसान नहीं है। कश्मीर
ہماری شہرگ ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ وہاں عوامی مفاد میں جو بھی اصلاحات کرنا چاہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جب بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو رہے ہیں تو کیا فتنہ فساد کرنا ضروری ہے؟ یہ طارق فضل چودھری کا ایکس کے اوپر پیغام تھا، اور میں ایک رپورٹ میرے سامنے سے گزری، وہ رپورٹ میں نے پڑھ کے آپ کو سنانی ہے۔ اس سے بھی یہ صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ یہ 12 نشستوں کا معاملہ کیا ہے اور انڈین میڈیا میں کس طریقے سے اس معاملے کو اچھالا جا رہا ہے۔ جو بھی پارٹی پاکستان میں مہاجرین کی ان 12 نشستوں پر کامیابی حاصل کرتی ہے، اکثریت حاصل کرتی ہے، وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے ان 12 نشستوں کی۔ آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس انتخابی مہم میں سب سے بڑا بحث کا موضوع یہی 12 نشستیں بن چکی ہیں جو پاکستان میں رہنے والے کشمیری مہاجرین کے لیے مخصوص ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں کل 53 نشستیں ہیں، جن میں سے 33 نشستوں پر آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے تقریباً 44.5 لاکھ مقامی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ 8 نشستیں خواتین کی ہیں، 8 نشستیں خواتین ٹیکنوکریٹس اور سمندر پار کشمیریوں کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ 12 وہ نشستیں ہیں جو کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور راولپنڈی جیسے پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پشاور میں جو آباد ہیں، خیبر پختونخوا میں جو آباد کشمیری ہیں، وہ بھی الیکشن کے دوران ووٹ ڈالتے ہیں، اور بہت سارے کشمیری دوستوں کو میں جانتا ہوں، جب یہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ کشمیر جاتے نہیں ہیں، اور یہاں مقیم آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان پر ووٹ ڈالتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک شخص جو کراچی میں پیدا ہوا یا کسی اور شہر میں پیدا ہوا اور اس نے کبھی کشمیر کی زمین پر قدم بھی نہیں رکھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا شناختی کارڈ موجود ہے جس کے ذریعے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کشمیر میں کس کو حکومت چلانی چاہیے اور کس کو حکومت نہیں چلانی چاہیے۔ اس معاملے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 1947 کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم اور 1947 کی جنگ کے بعد آزاد جموں و کشمیر وجود میں آیا، جس کا ایک نیم خود مختار نظام اور اسمبلی ہے۔ جب 1947 اور 1965 کی جنگوں میں لاکھوں کشمیری ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے تو اس وقت ان مہاجرین کو بھی آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ مظفر آباد کی حکومت صرف اس آزاد پٹی کی نہیں بلکہ پورے جموں و کشمیر کی نمائندہ حکومت کہلائے۔ آج کے دور میں یہ مہاجرین کوئی کیمپوں میں رہنے والے بے وطن لوگ نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے وہ باقاعدہ شہری ہیں جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہیں، جو یہیں ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کی تیسری نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے۔ ان رجسٹرڈ مہاجر ووٹرز کی تعداد 4.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب بڑا مسئلہ ان حلقوں کا جغرافیہ ہے۔ یہ ووٹرز کسی ایک جگہ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، بڑے شہروں میں یہ آباد ہیں جیسے پہلے ذکر ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر جموں 1 نامی ایک انتخابی حلقہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 48 اضلاع تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک حلقہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 48 اضلاع تک پھیلا ہوا ہے۔ ناقدین کا سوال ہے کہ کوئی بھی امیدوار 48 اضلاع میں انتخابی مہم کیسے چلا سکتا ہے، اور مظفر آباد میں بیٹا الیکشن کمیشن کراچی یا ملتان میں ہونے والے الیکشن کی نگرانی کیسے کرے گا؟ یہی وہ کمزوری ہے جہاں سے دھاندلی کے الزامات جنم لیتے ہیں۔ اس بحران کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی پارٹی پر سر اقتدار ہوتی ہے وہ ان 12 نشستوں کو آزاد کشمیر میں اپنی من پسند حکومت بنانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس حوالے سے خود آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے بھی اس تشویش کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ نشستیں ہیر پیر کے لیے بنائی گئی ہیں کیونکہ ان کے انتخابات صوبائی حکومتوں کے اثر و رسوخ کے تحت ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سر رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس میں کل عام یہ مانا تھا، تسلیم کیا تھا کہ ان کی پارٹی انتظامی اقدامات کے ذریعے پنجاب کی 10 مہاجر نشستیں حاصل کر کے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس تحریک کو اس وقت بہت زیادہ طاقت ملی جب گزشتہ سال جولائی میں آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس محمد اعظم خان نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے اگلے ہی دن ایک بڑا بیان دیا۔ سابق چیف جسٹس محمد اعظم خان نے کہا کہ یہ نشستیں 100% غیر قانونی ہیں اور انہیں اسلام آباد سے اس لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ آزاد کشمیر میں رہنے والے 45 لاکھ لوگوں کے ووٹ کی طاقت کو کم کیا جا سکے۔ ان کے اس بیان کے بعد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نامی عوامی تنظیم نے ان نشستوں کو ختم کرنے کے لیے ہڑتالوں کا اعلان کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر نے موقف اختیار کیا کہ ان انتخابی حلقوں کا استعمال ایسے افراد کر رہے ہیں جن کا ہجرت کرنے والے خاندانوں سے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے۔
اس تنظیم کے ایک اور رہنما ایڈوکیٹ راجہ امجد علی نے میڈیا کو بتایا کہ یہ نشستیں بدعنوانی اور سیاسی موقع پرستی کا گڑھ ہیں۔ پھر رواں ماہ کے آغاز میں یہ تنازع اس وقت ایک خطرناک موڑ اختیار کر گیا جب حکومت اور سول سوسائٹی کے اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان 9 گھنٹے طویل مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد آزاد کشمیر اسمبلی نے ان نشستوں کے حق میں ایک قرارداد منظور کی اور ایک آل پارٹی کانفرنس نے بھی اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد 5 جون کو آزاد کشمیر حکومت نے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایک کالعدم تنظیم قرار دے دیا، کیونکہ اس تنظیم نے 9 جون کو کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے دن ملک گیر ہڑتال کی کال دے رکھی تھی۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مطالبے کو 27 جولائی کو ووٹرز کے سامنے پیش کرنا چاہیے، یہی جمہوری طریقہ ہے، ورنہ اسے سیاسی بلیک میلنگ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ خواجہ آصف نے 1947 کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر 1947 میں یہ مہاجرین 2 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دے کر سیالکوٹ شہر اور تحصیل میں آباد ہوئے تھے۔ لاکھوں خواتین کی عفت کو نقصان پہنچایا گیا اور ہزاروں بیٹیاں اغوا ہوئیں۔ ہم ان مہاجرین کو ان کے جائز نمائندگی کے حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے لکھا کہ اب 27 جولائی کو انتخابات ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ 12 نشستیں کشمیر کا سیاسی مستقبل کس رخ پر موڑتی ہیں۔ حکومت نے اس قانونی الجھن کو سلجھانے کے لیے اب سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے تاکہ عدالت سے یہ رائے لی جا سکے کہ ان نشستوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے یا پھر انہیں صرف ایک علامتی نمائندگی کی حد تک برقرار رکھا جائے جہاں انہیں ووٹ کا حق نہ ہو۔ واضح رہے یہ 12 نشستیں اسمبلی کا 23% بنتی ہیں، اس لیے جو بھی پارٹی پاکستان میں ان مہاجرین کی نشستوں پر کامیابی حاصل کرتی ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی بڑی جماعتیں جیسے مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ان نشستوں پر زیادہ اثر رسوخ رکھتی ہیں۔ ان سب کی نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے اور 27 جولائی کو ہونے والے الیکشنز پر ہیں کہ کیا یہ مہاجرین ایک بار پھر کشمیر کی نئی حکومت کا فیصلہ کریں گے یا نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اب صورتحال یہ جو استصواب رائے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ان مہاجرین کی نمائندگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ان کو یہ جب ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، ان 12 نشستوں کے لیے جب الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں تب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کشمیری ہیں، اور جب ان سے یہ حق لے لیا جائے گا، اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو کشمیری ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو پھر وہی ایک صورتحال ہو جائے گی کہ جیسے تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب قسم انڈین میڈیا میں کہ جناب وہ جو کشمیر تو پاکستان کے ہاتھ سے چلا گیا، آزاد کشمیر اب قابو میں نہیں رہے گا، آزاد کشمیر اب کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، طاقت کا استعمال وہاں پہ ہو رہا ہے، ریڈ لائن جو ہے، سرخ لکیر یہ کراس کر چکی ہے یہ کمیٹی۔ وہاں پہ جس طریقے سے سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے، اس سے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے، ایک شہادت ہوئی ہے، اس سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ جو مناظر دے کے جا رہے ہیں کہ جی فورسز کے قافلے جا رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے، لیکن افہام و تفہیم کا جو راستہ ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جیسے آزاد کشمیر کے وزیراعظم فیصل راٹور نے کہا ہے کہ مذاکرات ان لوگوں سے اب نہیں ہوں گے، لیکن کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لچک کا بھی کہیں پہ اظہار کیا ہے کہ جو ان میں سنجیدہ لوگ ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، جو افہام و تفہیم کا راستہ ہے وہ نکالا جا سکتا ہے، ورنہ پھر جو خبروں میں جس طریقے سے بلوچستان ہے، جس طریقے سے مختلف قسم کی آوازیں ہیں، تحریکیں ہیں، مطالبات ہیں، تحفظات ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، قبائلی علاقوں میں ہیں، اسی طرح کی صورتحال اگر آزاد کشمیر سے بھی آنا شروع ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ ایک ریاست کے لیے ایک نیا چیلنج جو ہے یہ بن چکا ہے۔ اور میں اسی کمیٹی کے ایک رہنما کا ویڈیو پیغام میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے حکومت پاکستان سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ آئیں اور اس معاملے میں مداخلت کریں، اور جس طریقے سے ان کے پچھلے سال مطالبات پورے ہوئے ہیں، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے بجلی فی یونٹ 3 روپے اپنا مطالبہ منوا لیا ہے، آٹے میں سبسڈی انہوں نے حاصل کر لی ہے، اور اسی طرح بہت سارے مطالبات ان کے مان لیے گئے ہیں، اگر یہ والا مطالبہ بھی مان لیا جائے تو بس پھر ریاست جو ہے یہ دستبردار ہو جائے گی، اور پھر کمیٹی مطالبات کرے گی اور حکومت کو اور ریاست کو یہ مطالبات ماننا پڑیں گے، کیونکہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جن نوجوانوں کی تحریک ہے، جین زی تحریک ہے، اور یہ جو نئی نسل کی تحریک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی خطرناک تحریک ہوتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں معاملات کہاں پہ جا کے رکتے ہیں۔ رات کے اس پہر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ذہن میں سوالات بھی تھے، اور یہ رپورٹ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے
ظاہر ہے کہ میڈیا میں آ چکی ہے، اور آپ کی آگاہی کے لیے میں نے پڑھ کے اس لیے سنائی ہے تاکہ جس طرح میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، آپ کے ذہن میں بھی اس معاملے کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوں گے، اور امید ہے کہ وہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔